बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत हम लेंगे कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 106 और 107। तो इंशाल्लाह हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आयत मैंने जो है वो तिलावत कर लेता हूँ। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिम मिन खैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। मा नंसख जो हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयाति ही कोई आयत, औ नुनसिहा या हम भुला देते हैं उसे, नाती तो उसकी जगह हम ले आते हैं, बिखैरिन बेहतर, मिनहा उससे, औ या मिसलिहा उस जैसी। अलम क्या नहीं, तालम जानता तू, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कदीर कुदरत रखता है। अलम तालम क्या तू नहीं जानता, अन अल्लाह के बेशक अल्लाह, लहू मुल्कुस समावात उसी के लिए है जो कुछ जमीनों में है, आसमानों में है, और जो कुछ जमीन है। वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, मिन वलियुन कोई दोस्त, वला नसीर ना कोई मददगार। तो इसको हम जो है अपने हाथ की जो है वो 5 उंगलियों पे, जैसे 5 सफ़ात है, 5 उंगली लेते हैं, और हर जो उंगली पे जो है वो 5 लेसन हमारे सामने आते हैं। जैसे इसमें तनसीख और निसियान है, और फिर तुम क्या सवाल करोगे, और ख्वाहिश अहले किताब की जन्नत यहूदियों और निसारा के लिए, तो ये वो क्लेम करते थे सबसे। और इसको इजी कर सकते हैं, सवाल, नस, सवाल, ख्वाहिश और जन्नत, ये याद रखने के लिए ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। इसका तारफ़ लेते हैं। यह है कि जो सबसे पहले रुकू नंबर 13 है, और इसमें जो ये आयत आई है, इसमें मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, ये जो है वो आयत की, इसमें जो हमारे सामने है कि जो मेन इसमें थीम है कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, तो उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं, या कम अज कम वैसी ही। यानी ये जब भी कोई याद आए, तो ये जो है मेन थीम है, जो कि आज की दोनों आयत में हमारे सामने आएगा, और इसी पे वो लोग एतराज कर रहे थे। तो गुज़श्ता आयत में अल्लाह ताला ने मदीना में मौजूद अहले किताब की हसद को बयान फरमाया। वो लोग मुसलमानों के ज़हनों में शकूक व शुबहात पैदा करते थे, यहाँ अल्लाह ताला ने उनको शुबहात को जवाब दे रहा है। अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल करना है और कब कौन सी नई चीज़ सिखाना है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है, हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई मददगार है, ना कोई बचाने वाला। तो ये उसके बाद हम इसमें देखते हैं, डाटा देखते हैं कि कितने नए अल्फाज हैं। पहले सत्र में 2 हैं, दूसरी में 0 है, तीसरी में 1 है, और तीसरे में 2 है। एवरेज मिले हैं तो हमें तकरीबन 1 या 1.5 अल्फाज जो मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खासा जो है वो आगे हैं। 90% जो हम कहते हैं कि हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे इसको इसको ख़त्म करते, इससे जब ये लेवल ख़त्म होगा तो आगे हम चलते हैं। ये जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी थी, हम इसी पैटर्न को इंशाल्लाह आइंदा से लेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें जो है वर्ड्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। उसमें जो हमारे सामने जो है कलर्स जो हैं, वो मैं वर्ड्स के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। माँ, जो, नन, हम, नन, सख। सख जो है वो मेन ओरिजिनल वर्ड जो है वो ब्लैक लैंग्वेज में, काली उसमें अपने है, कलर में, काले कलर में। ननसख मेन जो है वर्ड है, मनसूख करते हैं। नन हम, और माँ जो, माँ ननसख जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयाती ही कोई आयत, औ या नुन सिहा, नुन सिया हम, सिहा उसे। यानी कि ये आप इसको वर्ड को देखेंगे तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग्स क्या है। औ या नून, नून पेश, हम, सी नून निसियान जो है भुला देते हैं, हा उसे ये ज़मीर आ गई। और नून सिया या हम भुला देते हैं ऐसा। नाती, नाती आती बेलफ्ज़ है, तो नाती हम ले आते हैं, ना नून, नून हम के लिए, नानू के लिए हम, नाती हम ले आते हैं, मुजारे है, हम ले आते हैं, बिखैरिन उससे बेहतर, मिनहा उससे, नाती बिखैर मिनहा तो हम ले आते हैं बेहतर उससे, औ या मिसलिहा उस जैसी, मिसलिहा हा उसके लिए, मिसल जैसी है, मिसलिया उस जैसी। अलम, अलिफ हमजा है, इसका मतलब क्या है।
اور لم جو ہے وہ نہیں، علم کیا نہیں، تعلم تعلم جانتا تو، تو کے لیے یہ جو اس میں ہم جو ہے وہ شروع میں چینج آئے تو ہم کہتے ہیں یہ ہوگا مضارع کا، آخر میں چینج آئے ہم کہیں گے یہ ہوگا ماضی کا، جانتا ہے تو، تعلم جانتا ہے تو، ان اللہ ان بے شک اللہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، اللہ کلی شیء قدیر، اللہ پر کلی شیء ہر چیز قدیر قدر رکھتا ہے۔ اس میں ترجمہ ہوگا جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، تو اس کی جہاں ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی، کیا نہیں جانتا تو بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ما ننسخ من آیت، جب ہم منسوخ کر دیتے ہیں کوئی آیت۔ یہودیوں کی شرارتوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو فکری اور عملی اعتبار سے غیر مطمئن کرنے کے لیے جو سوالات اٹھاتے تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ منسوخ، اس میں انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ تو نسخ کا مفہوم کیا ہے؟ نسخ کا معنی ہے ہٹانے یا مٹانے کے، اور اصطلاح میں ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا، چاہے یہ تبدیلی نئے حکم کی شکل میں ہو یا پہلے حکم کے ختم کرنے کی شکل میں۔ تو اس میں جو تفسیر ہمیں ملتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم یوز کر رہے ہیں تو القرآن کہ نسخ کے معنی کسی بات کو مٹا دینا یا اس کا ازالہ کر دینا۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ایک حکم خاص مدت کے لیے ہو اور دوسری مدت کے لیے دوسرا حکم نازل ہو، یعنی ایک ٹائم پہ تھا اب اس کو چینج کر دیا۔ تربیت اور خاص مصلحت کے خاطر پہلے حکم میں نرمی اور گنجائش کی رکھی گئی تھی، اور بعد ازاں مکمل اور دائمی حکم نازل کر دیا جائے، جیسے شراب کی حرمت ایک دم نہیں آئی بلکہ سیکوینس میں آئی ہے۔ پہلے کیا ہے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، پھر اس میں یہ کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، پھر اس کو حرام کر دیا۔ ایسے قبلہ کی تبدیلی کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس اور بیت اللہ کو ایک ڈائریکشن میں لے کے نماز پڑھتے تھے۔ جب مدینہ میں گئے تو بیت المقدس تھا شمال میں اور مکہ مکرمہ تھا جنوب میں، اب یہ شمال کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے کر کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر حکم دے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، تو انہوں نے رخ جو تھا وہ مکہ کی طرف کر لیا۔ تو یہاں پہ جو یہودی تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی اس کی، آگے تو یہی تھے نا ان کے تھا کہ فالو تو ہمارے قبلہ کو کر رہے ہیں نا، لیکن یہ قبلہ بھی چینج ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس میں جو ہے نا وہ مختلف سوال اٹھانے شروع کر دیے، اور دوسرے معاملات کے بارے میں ترجیحاً احکامات نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں اس کے برعکس بھی مثالیں موجود ہیں کہ قتال کے سلسلے میں پہلا حکم سخت تھا، بعد میں نرمی کر دی گئی۔ تو اس کے بعد یہ وہ پہلے حکم لوگوں کو کی خاص حالت کے بارے میں ہو، بعض حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اسے کلیت منسوخ کر دیا جائے، یا اس کی جگہ اس سے ملتا جلتا یا جامع کثیر المقاصد حکم نازل، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت میں فرمایا ہے۔ جب تورات اور انجیل اور دوسروں کے مقابلے میں قرآن کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا تو بعض احکام کو تبدیل، جیسے سنیچر کے دن، یہ یہودی ورث مسلمان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہفتے کے دن کے لیے مکرم تھا، یا جمعے کو خاص کر دیا گیا، بیت المقدس سے مکہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے بارے میں شکوک ڈالنا شروع کیے، کہنے لگے اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ احکام میں تبدیلی کیسے ہو سکتی تھی؟ یعنی کہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ جو اس کو جو قبلہ کون سا ہوگا اور دن کون سا ہوگا، تو کیا پہلے نیچر تھا اس کے بعد، اور یہ جو ہے نا پھر یہ مثلا وسپرنگ جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی کہ یہ تو مکمل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ پیغام دیا ناتی بخیر منہا او مثلیہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہوتا ہے اور کب کون سی چیز انہیں بہتر سیکھنی ہے، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیغام کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر چیز لاتے ہیں یا اسی کی مان لاتے ہیں، بہتر کس لیے انسانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اچھا یہ مین میسج ہے جو کہ ان آیات میں آ رہا ہے، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں، جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھیں، آج بھی غلط لوگوں کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں، آج بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جیسے غلام احمد پرویز کی اگر آپ دیکھیں تو اس نے حدیث کے بارے میں خاصی شکوک و شبہات جو ہے پیدا کیے، اور ایک عام ذہن جس کا بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا، جب وہ اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ جو ہے گمراہ ہونے کے چانسز، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے کچھ اور لوگ ہیں جو آج بھی کام کر رہے ہیں، اسی قسم کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان سب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مالک ہوں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے یہ جو ہم منسوخ کر دینے کے، بھلا دینے کی، اس کی جگہ پہ کوئی بہتر چیز لانی، اسے لانی کی کیوں ہے
کہ علم تعلم کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اوپر کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ مالک ہوں، میرے اختیار غیر محدود ہیں، اپنے حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں یا جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، کہ مالک ہے وہ، مگر جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پہ لاتا ہوں، یا کم از کم اپنے محل میں اتنی مفید و مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں مناسب تھی۔ مالک ہے وہ، قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ مینلی کوشچن کا جواب تھا کہ نہیں، ایسے آج بھی ہم ہمارے زمانے میں بھی ہمارے بھی اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا تو یہ ہمیں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ مالک ہے، کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، اس کی مصلیت ہے، وہ جاننے والا ہے، مشیت ہے، پورا علیم ہے وہ، اور ہم جو سوچتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ویسا ریپیٹ کیجئے گا، ما ننسخ من آیت، ما ننسخ من آیات، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او یا او یا ننسیہا، ننسیہا، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر، ناتی بخیر، تو ہم لے آتے ہیں بہتر، تو ہم لے آتے ہیں بہتر، منہا، منہا، اس سے، اس سے، او مثلیہا، او مثلیہا، یا اس جیسی، یا اس جیسی، علم تعلم، علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، کہ اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات والارض آسمان اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ تو علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس میں ہے کہ کیا تم زمین اور آسمان کا اللہ کو مالک نہیں سمجھتے؟ لہذا مالک جو حکم دینا چاہے دے سکتا ہے، غرض حکم ثانی کی تجویز سے بھی اس کو کوئی معنی نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہے وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور اس کے حکم جاری کر دینے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ ان اللہ لہو ملک السماوات، پہلے کہا کہ ان اللہ، جو پہلی آیت ہم نے ابھی پڑھی تھی اس میں جو تھا وہ تھا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو اللہ جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں زمینیں سب کی جو ہے بادشاہ، سب کی ملکیت اللہ کی ہے، تو وہ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے، لا سکتا ہے، حکم جاری کر سکتا ہے، دوبارہ پھر جاری کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، ہر ایک چیز کا بادشاہ ہے۔ اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کرو، جن میں بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک ان کو پورا سمجھ ہی نہیں سکتے، جیسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں کیڑوں مکیڑوں کی دنیا، پورا ایک عالم ہے وہ، اور پانی کا نظام، اوزون سسٹم، جو بچاؤ کا سسٹم جو ہے، جو ہمیں آسمان سے آنے والی ریز سے بچاتا ہے، سورج کی جو ریز سے بچاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب بنایا ہوا ہے، وہی خالق ہے۔ ہم تو فکر کر رہے ہیں کہ اوزون سسٹم جو ہے ہمارا بریک ہو رہا ہے، اس کو جیسے کینسر کی بیماری پیدا ہو رہی ہے، لیکن جس کو سیو کرنے والا بنایا کس نے؟ ہمارا۔ اور ایسے کتنے نظام ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، ہم جن کو جانتے نہیں ہیں، جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جیسے فرشتوں کا پورا نظام ہے جو کہ ہے، جس کو جو ہم جانتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے اس پہ، وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں مسلمان انسانوں کو، اور انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ اتنی طاقت بڑی کائنات چلا رہا ہے اور اربوں خربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ اس کو پتا ہے میں نے کس طریقے سے لے کے آنی ہے۔ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے
کس طریقے سے، کس سیکوینس کے ساتھ، کس پیٹرن کے ساتھ یہ چیزیں لے کے آنی ہے، اور آج تک حالات اسی پہ جا رہے ہیں جو کہ اللہ جانتا ہے، جو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ یہودیوں کی شرارتوں کا یہ جواب دے گا کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے اور اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اس کو چھینتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو بخشتا ہے۔ اب اگر تم اس منصب کے لیے نااہل ثابت ہو چکے ہو جس پر اس نے تمہیں سرفراز کیا تھا، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جگہ اس منصب پر کسی اور کو سرفراز فرمائے۔ تمہارے غم و غصے یا لازم یہ بات ہو کے رہے گی، تمہارا کوئی حامی مددگار اللہ کے اس فیصلے سے تمہیں بچا نہیں سکتا، یعنی کہ تم روک نہیں سکتے اللہ کے فیصلے کو۔ جو اللہ فیصلہ کرے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار۔ اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کیجیے گا کہ جس تنہا اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا راہبر اور مددگار ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا، اور ہر قسم کی جھوٹی مخالفت، جھوٹی خبروں، اسلام کے بارے میں غلط فہمی کے مقابلے میں ہمارا حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے۔ تبھی تو ہم ہمیشہ تعوذ پڑھتے ہیں نا اللہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر قسم کے شیطانوں سے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھتا ہوں؟ کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کے صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے میں، ہماری رہنمائی کرنے میں ہر وقت موجود ہے؟ یہ جتنے کوشچن مارک ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تک ہم اس کا نالج نہیں حاصل کریں گے، اس پہ محنت نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، یقین ہے، لیکن الزامات آ رہے ہیں، ان کو آپ نے جواب دینا ہے، اپنے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہمیں جو ہے محنت کرنی ہے، سمجھنا ہے اس کو۔ یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہے جس کے بارے میں ایک بیس تو ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں بھی، غور بھی کریں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو یہ ہماری پھر جو ہے وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کرے گا۔ ولی و منا نصیر، ولی اور نصیر میں فرق ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو زبانی مدد کرتا ہے، یہ میں نے تفسیر سے لیا ہے۔ نصیر وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبانی مدد کرنے والا بھی ہے اور عملی طور پہ بھی مدد کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایسے کلمات پڑھنے کا حکم دیجیے، انہیں میں صبح شام پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہ و فاطر السماوات والارض، عالم الغیب والشہادہ، رب کل شیء ملیقا، اشہد ان لا الہ الا انت، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب، اس کے مالک، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اپنے نفس کے شر سے، شیطان اور شرک سے شر سے۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، علم تعلم، علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، ان اللہ، کہ اللہ، کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما لکم، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ تو اس میں ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں مضبوط ایمان اور اپنی کتاب سے محبت عطا فرما، شیطانی وسوسوں سے ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اور تمام شکوک و شبہات کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں علم عطا فرما۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما، اور پلان کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی پیدائش، زمین آسمان کی تخلیق پر غور کروں گا، اور ایڈیشنل جو بات کہی تھی کہ ہم علم میں اپنے میں اضافہ کریں گے، اپنی جو دینی تعلیمات ہیں ان کا لیول جو ہے اس کو انکریز کریں گے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، کتابیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارا جنرل نالج میں اضافہ ہوگا۔ اس میں آگے دیکھتے ہیں اسماء جو اس آیات مبارکہ میں آئے ہیں۔ آیا کی جمع ہے آیات، اس کے بعد یہ سما کی جمع ہے سماوات، آسمان،
اور جو ہے ولی، ولی کی جمع اولیاء، حمایتی اور محافظ. اس کے بعد جو صیغۃ افعال ہیں اس میں ہے ننسخ، تو نسخہ یہ فتح کے وزن پہ ہے. نسخہ ینسخو انسخ، میں سے رپیٹ کیجیے گا. نسخہ ینسخو انسخ. نسخ ینسخ انسخ. ناسخ منسوخ نسخ. ناسخ منسوخ نسخ. اگلا جو ہے وہ علامہ تعلم، علم تعلم، علم تعلم. علم کے ساتھ جب تعلم تھا یہ تعلمو تھا، تو علم آنے کی وجہ سے جو میم پہ پیش جو تھا وہ جزم میں چینج ہو گیا، تو یہ بن گیا علم تعلم. علم تعلم، یہ تعلمو چینج ہو کے تعلم بن گیا. ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہے. تو اس کے جو بیسک ورڈ ہے وہ علیمہ ہے. علیمہ یعلم علم. علم یعلم علم. عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. آگے جو ہے وہ ملک، ملک السماوات، ملک مالکا، مالکا مالک ہونا. مالکا یملکو املک. ملکا یملکو املک. مالکا یملکو املک. ملکا یملکو املک. مالک مملوک ملک ملک. مالک مملوک ملک. آگے نصیر نصرہ. نصرہ یہ زارا باغ، اس کے نصرہ تو آلریڈی ایک باب ہے ہمارے سامنے. نصرہ ینصرو انصر. نصر ینصر انصر. نصیر منصور نصر. نصیر منصور نصر. آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز ہیں. آتا یہ بار بار ہمارے اس میں آتا ہے. آتا وہ جو ہے وہ آنا، تو آتا بھی لانا. تو آتا یاتی ایتی. آتا یاتی ایتی. آتن ماتی اتیان. آتن ماتی اتیان. آگے یہ ننسیہا انسا. انسا یعنی بھولنا، بھول جانا، وہ بھولا. انسا ینسی انسی. انسا ینسی انسی. انسا ینسی انسی. انسا ینسی انسی. منسن منسا انسا. منسن منسا انسا. جزاک اللہ خیر. آگے ہم گرامر کریں گے. تو آج ہم گرامر میں انشاءاللہ جو ہے وہ لیں گے جملہ فعلیہ. اس کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں چیزوں کو.